अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक बच्चा जो है वो प्लीज़ कंफर्म कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछली क्लास में सूरह अन-नूर का आगाज़ किया था और उसकी इब्तदाई 10 आयात को हमने देखा था। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िना की हद, हद क़ज़फ़ और लियान का बयान फरमाया है। उसके बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा रुकू शुरू करेंगे और दूसरा रुकू जो है ये आयत नंबर 11 से शुरू होता है। हम आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। जो बुहतान घड़ लाए हैं, बिलाशुबा वो तुम ही में से एक गिरोह है। तुम उसे अपने लिए बुरा ना समझो, बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। इनमें से हर आदमी के लिए वही है जो उसने गुनाह में से कमाया, और उनमें से जो इसके बड़े हिस्से का जिम्मेदार बना, उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। जो लोग मौजूद हैं बताएं, आपने पिछली क्लास ली थी सूरह अल नूर की? यास्मीन मौजूद है हमारे साथ, और हिरा खालिद 2 के नाम से कौन है? हिरा खुद है। आपने क्लास ली थी यास्मीन पहली सूरह नूर की? जी जी जी, चलेगा। तो आपको याद है उसमें हमने हद कज़फ पढ़ी थी। हद कज़फ क्या होती है बताएंगी आप? जो मेरे नोट्स बता रहे हैं, जिना की हद बताई गई है इस सूरत में। पहले तो कत्ल की हद, चोरी की हद जिस तरह होती है, अल्लाह ताला ने मुइन की है कि सजा क्या होगी। जिना की हद बताई गई है। हाँ जी, जिना की हद बताई है। फिर उसके बाद हद कज़फ का बयान है ना पहले रुकू में। किसी पर तोहमत लगाई जाए और 4 गवाह ना लाए जाएं तो उसकी सजा जो अल्लाह ने मुतय्यन की है, जो हद मुतय्यन की है, वो हद कज़फ है। हम आयत नंबर 11 से शुरू करेंगे। दूसरा रुकू आज हम पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत नंबर 11 में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। जो बुहतान घड़ लाए हैं, वो बिलाशुबा तुम ही में से एक गिरोह है। तुम उसे अपने लिए बुरा ना समझो, बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। इनमें से हर आदमी के लिए वही है जो उसने गुनाह में से कमाया, और इनमें से जो इसके बड़े हिस्से का जिम्मेदार बना, उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। आयत नंबर 11 का खास सबब नजूल है, और वो क्या है? वो ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन अल्लाज़ीना जाऊ बिल इफ्क, वाक़ई इफ्क। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया गया और उस वाक़े को वाक़े इफ्क का नाम दिया गया। उन पर बुहतान लगाया गया और उस वाक़े को वाक़े इफ्क का नाम दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? तो साथियों ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرو کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر واقعی وہ عیب اس میں ہو جو میں کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ تو یہاں سے ہمیں بہتان کی تعریف پتہ چلتی ہے کہ بہتان کیا ہے، کسی دوسرے پر وہ الزام لگانا جو برائی اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بے حیائی کا الزام لگایا گیا، اور وہ پاکیزہ کردار خاتون تھی، ان کو تکلیف دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہوئے، اور ان کے ساتھ سارے مسلمانوں نے تقریباً 1 مہینے تک اس تکلیف دہ کیفیت کو برداشت کیا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت یہاں پر کہتے ہیں، ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الزام لگانے والا کوئی ایک فرد نہیں تھا بلکہ کچھ لوگ تھے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو شامل لوگ تھے وہ کون کون تھے۔ سب سے بڑا جو سردار تھا اس بہتان درازی کا وہ عبداللہ بن ابی تھا، جو منافقین کا سردار تھا، اور پھر کچھ مسلمان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستہ بن اساسہ، حمنہ بنت جوش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے نام ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگا اس کی برات کے لیے 9 آیات نازل فرمائیں، جو ہمیشہ کے لیے ان کے پاکیزہ کردار کی گواہ رہیں گی۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام آتا تو اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب آپ نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا، اور یہ غزوہ کون سا تھا؟ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بنو مستلق کی طرف جانے والا قافلہ تھا، جس میں بنو مستلق کے طرف گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہتی ہیں کہ میرا نام نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نزول کے بعد کا ہے، یعنی کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ہودج سمیت اٹھا کر سوار کر دیا جاتا اور اسی کے ساتھ اتارا جاتا۔ ہودج یعنی کہ وہ ڈولی یا پالکی جس میں خواتین بیٹھ کر سفر کرتی تھیں اس زمانے میں۔ کہتی ہیں اسی طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس غزوہ سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ واپسی میں اب ہم مدینہ کے قریب تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا رات کے وقت اعلان کیا۔ کوچ کا اعلان ہو چکا تھا تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر لشکر کی حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو ظفار کے مہرہ کا بنا ہوا میرا ہار غائب تھا، یعنی ایک قیمتی ہار جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ ان کے گلے سے غائب تھا۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے اونٹ پر رکھ دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، ان کے جسم میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی، اس لیے اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو ہودج کے ہلکے پن میں انہیں کوئی فرق معلوم نہ ہوا۔ یوں بھی اس وقت میں ایک کم عمر لڑکی تھی، غرض اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ جب میں ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ پکارنے والا نہ جواب دینے والا، اس لیے میں وہاں آئی جہاں میرا اصل ڈیرا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میرے نہ ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا اور مجھے لینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی الزکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے آتے تھے، اگر کوئی پیچھے چیز رہ جاتی تو اس کو وہ لے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک سوئے انسان کا سایہ دیکھا اور جب قریب آ کر دیکھا تو مجھے پہچان گئے۔ کیسے پہچان گئے؟ کہتی ہیں کیونکہ پردے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔
جب وہ مجھے پہچان گئے تو انا للہ پڑھنا شروع کیا اور ان کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراً اپنی چادر میں نے اپنے چہرے پر لے لی۔ اللہ کی قسم میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ سوائے انا للہ کے انہوں نے کوئی لفظ کہا۔ وہ سواری سے اتر گئے اور انہوں نے اسے بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ کو موڑ دیا، یعنی اونٹ کی اگلی ٹانگ کو موڑ دیا تاکہ سیدہ عائشہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ کہتی ہیں میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا، یعنی کہ پھر زبانیں چلنے لگیں اور تہمت کی وجہ سے جو لوگ تہمت لگانے میں ملوث ہوئے وہ ہلاک ہوئے۔ اصل میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی ابن سلول نے اٹھا رکھا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس تہمت کا چرچا کرتا اور اس کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوا کرتا۔ وہ اس کی تصدیق کرتا، خوب غور اور توجہ سے سنتا اور پھیلانے کے لیے خوب کھود کرید کرتا۔ عروہ نے پہلی سند کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ حسان بن ثابت، مصطح بن اساس اور حمنہ بنت جوش کے سوا تہمت لگانے میں شریک کسی کا بھی نام نہیں لیا کہ مجھے ان کا علم ہوتا، یعنی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف انہی لوگوں کا نام لیا تھا، اگرچہ اس میں شریک ہونے والے بہت سے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے تہمت لگائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا نام لیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں روایات میں صرف 4 نام ملتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں اور لوگ بھی شامل ہوں۔ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا عبداللہ بن ابی تھا۔ عروہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر بڑی خفگی کا اظہار کرتی تھی۔ اگر ان کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا، آپ فرماتی کہ یہ شعر حسان ہی نے کہا ہے کہ میرے والد اور میرے والد کے والد اور میری عزت محمد صلی اللہ علیہ 70 میں وآلہ تو میں وسلم پیدا کی ہوا عزت ہوں۔ کی ہاں تو حفاظت میں کے لیے 5 تمہارے سال سامنے ٹھان بنی رہی۔ 7 سال یہ پلیز اپنا مائک آف کیجئے گا جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شعر حسان ہی نے کہا ہے کہ میرے والد اور میرے والد کے والد اور میری عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے تمہارے سامنے ڈھال بنی رہیں گی، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کی تعریف کرتی تھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت اچھے اشعار کہے ہیں، اس لیے وہ ان کو برا بھلا نہیں کہتی تھی، جبکہ عبداللہ بن ابی کا جب بھی ذکر ہوتا بعد میں تو اس کو کہا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی میں بیمار ہو گئی تو 1 مہینے تک بیمار ہی رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن میں ایک بات بھی نہیں سمجھ رہی تھی، البتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت اور عنایت میں نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب بھی بیمار ہوتی میں دیکھ چکی تھی۔ آپ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے کیسی طبیعت ہے، صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ تبدیل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن شر کا مجھے کوئی احساس نہ تھا۔ مرض سے جب افاقہ ہوا تو میں ام مستہ کے ساتھ حاجت کے لیے گئی مدینہ کی آبادی سے باہر کی طرف، اور یہاں صرف رات کے وقت ہی ہم جایا کرتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بن گئے تھے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ ابھی ہم عرب قدیم کے طریقے پر عمل کرتے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ہمیں اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بنائے جائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ الغرض میں اور ام مستہ گئے۔ ام مستہ جو تھیں یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں، انہی کے بیٹے مستہ بن اساسہ تھے۔ کہتی ہیں کہ میں اور ام مستہ حاجت سے جب فارغ ہوئے گھر کی طرف آنے لگے تو ام مستہ اپنی چادر میں الجھ گئی اور ان کی زبان سے نکلا مستہ ذلیل ہو۔ میں نے کہا آپ نے بہت بری بات کہی، ایک ایسے شخص کو آپ برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس پر کہا کہ کیوں، مستہ کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، بیان کیا، پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں سنائیں۔ ام مستہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تہمت لگانے والوں کی باتیں سنائیں۔ کہتی ہیں ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد دریافت فرمایا کہ کیسی طبیعت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے میرے والدین کے گھر جانے کی اجازت عنایت فرمائیں گے؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنے والدین سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔
انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کر، اللہ کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، اور پھر اس پر تہمتیں نہ لگائی گئی ہوں، اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا کہ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ کیوں کہا؟ کہ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ایسی امید نہیں ہے کہ میری سوکنے اس طرح کی باتیں کریں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ کہنے لگی سبحان اللہ، اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے، یعنی میری سوکنے تو یہ باتیں کرنے میں شامل نہیں ہیں۔ کہتی ہیں پھر جو میں نے رونا شروع کیا تو رات بھر روتی رہی، اسی طرح صبح ہو گئی اور میرے آنسو کسی طرح نہ تھمتے تھے اور نہ نیند ہی آتی تھی۔ بیان کیا کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سلسلے میں ابھی تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بیان کیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو وہ آپ کی بیوی کی پاکیزگی اور آپ کی ان سے محبت کے متعلق جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں مجھے خیر و بھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں، آپ ان کی باندی سے بھی دریافت فرما لیں، وہ حقیقت حال بیان کر دے گی۔ باندی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور چونکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ اس سے بھی پوچھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ پر شبہ ہوا ہو؟ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نو عمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہیں، یعنی کم عمر ہونے کی وجہ سے اس طرح کی غفلت ان سے ہو جاتی ہے، ورنہ میں نے ان کے اندر کوئی چیز بری نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کا معاملہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گروہ مسلمین، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم کہ میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی، اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ لیا ہے جس کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، یعنی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان مثبت تھا۔ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس بار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو اشہل کے ہم رشتہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور اگر وہ ہمارے قبیلہ کا ہوا آپ کا اس کے متعلق جو بھی حکم ہوگا ہم اسے بجا لائیں گے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ اس پر قبیلہ خزرج کے ایک صحابی کھڑے ہوئے۔ حسان کی والدہ ان کی چچا زاد بہن تھی، یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور اس سے پہلے بڑے صالح اور مخلصین میں سے تھے، لیکن آج قبیلہ کی حمیت ان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اگر وہ تمہارے قبیلہ کا ہوتا تو تم اس کے قتل کا نام نہ لیتے۔ اس کے بعد سیدنا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے کھڑے ہوئے اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ اس میں شبہ نہیں رہا کہ تم بھی منافق ہو، تم منافقوں کی طرف سے مدافعت کرتے ہو۔ اس طرح اوس و خزرج کے دونوں طرف جو لوگ تھے وہ بھڑک اٹھے اور یوں لگ رہا تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر ہی تشریف فرما تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو خاموش کروانے لگے، سب حضرات چپ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس روز پورا دن روتی رہی، نہ میرا آنسو تھمتا تھا اور نہ آنکھ لگتی تھی۔ بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے،
2 راتیں اور 1 دن میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس پورے عرصہ میں نہ میرے آنسو رکے نہ نیند آئی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں روتی جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ بیان کیا کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بیان کیا کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعہ کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معاملہ میں پاک اور صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کلام کا جواب دیں۔ والد یعنی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا جواب دیں۔ والدہ نے بھی یہی کہا، اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا، حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ بس اللہ کی قسم میری اور لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، پس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی مدد درکار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملہ میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برات ظاہر کرے گا، کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملہ میں خود کوئی کلام فرمائے۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ اور کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلے جو کلمہ آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آیات سنائی۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ یہ بخاری میں 1 سے زیادہ دفعہ آنے والی روایت ہے جو تفصیل کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمان 1 مہینے کے لیے پریشان رہے اور 1 مہینے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں جس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ اس تہمت سے بری ہو گئیں، اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بارے میں فرمایا لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم۔ اب دیکھیں اتنی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑنے لگی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پریشان رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شر نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو یہ واقعہ کس طرح سے خیر کا باعث بنتا ہے؟ اس میں بہت ساری خیر چھپی ہوئی ہے۔
سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں آیات نازل فرمائی، اور ان آیات کی وجہ سے ان کا ذکر خیر قیامت تک محفوظ ہو گیا۔ ان کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی جو آسمانوں سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی، قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ پھر ایسے واقعات ہمارے معاشروں کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس ایک واقعے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے اصول بتا دیے، ہمیں ایسے ہمارے لیے ایسا طریقہ وضع فرما دیا جس کے ذریعے سے ہم اس طرح کے حالات سے نبٹ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے، اس واقعے کے بارے میں نہ جانتے تھے نہ انہوں نے کوئی بات کہی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اپنے رسولوں میں سے جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، ان کو علم دے دیتا ہے، ورنہ اصل غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارے عقیدے کی درستگی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے علاوہ وہ اس سے اوپر ہم ان کو نہیں اٹھاتے، ہم ان کو اس درجے تک نہیں لے کر جاتے جہاں پر ہم کہیں کہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ سب کچھ جاننے والی ذات، غیب کا علم رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر مسلمانوں نے اس معاملے میں، کئی مسلمانوں نے اس معاملے میں بہت اچھا گمان کیا تھا۔ چند لوگ ایسے تھے جو اس برائی میں شامل ہو گئے تھے مسلمانوں میں سے، ورنہ بہت سارے مسلمانوں نے اچھا گمان کیا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں اچھا گمان کیا تھا۔ تو جنہوں نے اچھا گمان کیا تھا ان کو اپنے حصے کا اجر ملا ہوگا، یہ بھی اس واقعے کی خیر ہے۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ان کی جو ان کی بیوی تھیں ان کو دیکھیں، انہوں نے بھی صبر کیا۔ یقیناً اللہ رب العزت ان نیک لوگوں کو ان کے صبر کا اجر دینے والا ہے، ورنہ کس قدر تکلیف دہ معاملہ تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے لیے بھی۔ پھر اس واقعے کی وجہ سے جو اگلی آیات جو ہیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور ہمیں اصول بھی دیے، اور جو اس سے پیچھے جو ہم پچھلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں حد قذف، وہ بھی اسی وجہ سے ہی اسی کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے وہ حد نازل ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن عورت تھیں، ان پر تہمت لگائی گئی اور 4 گواہ نہیں لائے گئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حد کے احکامات نازل کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے مسلمان اس معاملے میں انوالو ہوئے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر یہ حد جاری کی گئی تھی۔ لیکن عبداللہ بن ابی جو ہے اس کو اس پر یہ حد جاری نہیں کی گئی تھی، کیونکہ جس پر حد جاری ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی، اس کا معاملہ تو دنیا میں صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس منافق کا معاملہ اس دنیا میں صاف ہونے والا نہ تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اور جو ذمہ دار بنا اس کے بڑے حصے کا ان میں سے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، تو وہ تھا جو اس گناہ میں بڑے حصے کا ذمہ دار بنا تھا، تو اس کے لیے پھر جو عذاب ہے وہ اللہ رب العزت اس کو آخرت میں ہی دیں گے۔ تو بہت ساری خیر اور بہت ساری جو ہے وہ فوائد اس واقعے میں تھے جو مسلمانوں کو اس سے حاصل ہوئے۔ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ عرض کیا گیا کہ وہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا، جو اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی کہ جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ختم کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، اور پاک دامن غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ غافل عورتوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جن کو بے حیائی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں ہے، جن کے کردار میں ایسی کوئی بات پائی ہی نہیں جاتی ہے، ان کے اوپر اس طرح کے گھنونے الزام لگا دینا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو۔ تو دیکھیں، اگر اس طرح کی باتیں معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں تو اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام کا اس کے بارے میں انتہائی سخت موقف ہے کہ اگر کسی کے پاس چار گواہ نہیں ہیں تو وہ بے حیائی کی بات زبان پر نہیں لائے گا، کیونکہ اگر بے حیائی کی بات کو کھلے عام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی کی باتیں کرنا ایک مشغلہ بن جاتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے پر آسانی سے الزام لگا لیتا ہے، اور جتنا زیادہ برائی کا چرچا کیا جاتا ہے نا، برائی اتنی نارملائز ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر، اتنا ہی اس کا جو گناہ ہے وہ کم محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ جتنی زبانوں پر برائی آتی ہے اتنی ہی کان برائی سنتے ہیں اور اتنے ہی دماغ برائی سوچنے والے بنتے جاتے ہیں۔ تو برائی کی اشاعت کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے حد قذف کو نازل فرمایا کہ اگر کوئی برائی دیکھے بھی اور وہ چار گواہ نہ لا سکے تو وہ خاموش رہے، اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گا ورنہ اس پر حد لگائی جائے گی۔ اور اگر کوئی بھولی بھالی عورتوں پر اس طرح لگاتا ہے الزام تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر نہیں ہے گواہ تو پھر خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا ان کے رنگ کیسے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا سرخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا میرا خیال ہے کہ کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ تیرے بیٹے کا رنگ بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گمان اچھا کرنا چاہیے، یعنی خواہ مخواہ جو ہے وہ بدگمانی میں پڑنا اور کیا قیاس کرنا کہ یہ ایسا ہوا ہوگا اور اس وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے، پھر اس کی بنیاد پر کہانیاں بنا لینا، اس سے احتراز کرنا چاہیے الا یہ کہ کوئی بات واضح طور پر سامنے آ جائے۔ یہ تھی آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، جب تم نے اسے سنا، یعنی تم نے مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ یہ جو یہاں پہ لولا ہے نا، علماء کہتے ہیں کہ یہ بڑی ڈانٹ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین اور مومنات کے لیے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں اس اینڈ پر کیوں نہیں لایا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم فوراً ہی کہہ دیتے کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی مومنین کو، مومنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کے ساتھ حد درجے کا نیک گمان رکھنا چاہیے تھا۔ بہتان تراشی کی جو بات آئی تھی سامنے، اس کی فوراً تردید کر دینی تھی، اور ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے اس چیز کی تردید کی تھی، جیسا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی نے پوچھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ افواہ اڑا رہے ہیں تو تم نے اسے سنا؟ بولے ہاں سنا تو ہے مگر سراسر جھوٹ ہے۔ ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ کیا تم ایسا کرتی؟ وہ بولی ہرگز نہیں، بھلا یہ کام میرے لائق ہے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تم سے بہت اچھی ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری طرف صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے بارے میں بھی انہوں نے نیک گمان کیا۔ تو کئی مسلمان ایسے تھے جنہوں نے یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کے بارے میں نیک گمان کیا، لیکن خاموشی کی ایک لمبی کیفیت کو برداشت کرنا یہ بڑی نروس کی گیم تھی۔ یعنی کہ الزام لگایا گیا، اس کے بعد ایک مہینے تک کچھ پتہ نہیں چل رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی آتی تھی، اللہ رب العزت انہیں خبریں دیتے تھے، لیکن اس موقع پر ایک مہینے کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا، اس ساری سوسائٹی کے لیے ٹیسٹ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب ساتھیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ٹیسٹ تھا کہ اس میں کون کس طرح کا حصہ ڈالتا ہے۔ تو جن لوگوں نے پھر اس میں جس طرح کا حصہ ڈالا، اللہ رب العزت نے ان کو اسی طرح کا ان کو لوٹا دیا، یعنی کہ جو لوگ
اس میں شامل ہوئے تھے ان پر حد جاری کی گئی، اور جنہوں نے نیک گمان کیا تھا یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کہنا چاہیے تھا ھذا افک مبین، کہ یہ تو بہت کھلا بہتان ہے۔ افک بہتان اور مبین کھلا، یعنی کہ واضح، اتنا واضح بہتان ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس پر بلا وجہ ہمیں سامنے والوں کو بھی خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جس قدر ممکن ہو تو اچھا گمان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں نیک گمان رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے عیوب خواہ مخواہ مت رٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، سب اللہ کے بندے آپس۔ اور آیت نمبر 13 میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، کیوں نہیں وہ اس پر 4 گواہ لائے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ الزام لگا رہے تھے تو انہیں 4 گواہ لانے چاہیے تھے، کیوں نہیں وہ 4 گواہ لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ لہٰذا یہ اصول طے پایا کہ اگر کوئی الزام لگائے گا تو وہ 4 گواہ لائے گا، اور اگر کوئی 4 گواہ نہیں لائے گا تو وہ جھوٹا ہے۔ اور اس معاملے میں تو یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہی تھے۔ تو اسلام نے گواہ لانے کا جو یہ معیار مقرر کیا ہے، اس کی وجہ سے برائی کی اشاعت رک جاتی ہے، اگر برائی ہو بھی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر برائی تھی بھی نہیں، برائی کا وجود نہیں تھا، اس کے باوجود جو لوگ الزام لگانے میں شامل ہو رہے تھے تو اللہ رب العزت کا ناراضگی کا اظہار ہے کہ کیوں نہیں یہ لوگ 4 گواہ لائے، اور کیوں نہیں تم نے سنتے ہی یہ کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے، یہ تو کھلا بہتان ہے، افک مبین ہے۔ تو جہاں پر ایسی باتیں ہوں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کیا انداز ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں نہیں گواہ لائے، اور اگر وہ نہیں لائے تو پھر وہی جھوٹے ہیں۔ تو کسی پاکیزہ انسان، کسی پاکیزہ مومن یا مومنہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، بغیر ثبوت کے اس کا چرچا نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کو مول لینے کا باعث ہے یہ کام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے دونوں آیات کے اندر۔ اس سے اگلی آیت جو آیت نمبر 14 ہے، اس کا بھی انداز ایسا ہی ہے۔ اس آیت کو بھی اللہ رب العزت نے ولولا سے ہی شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً جس بات میں تم پڑ گئے تھے تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تو یہاں پر تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت تھی کہ تم اس برائی کا، یعنی اس تہمت کا حصہ بننے کے باوجود سلامت رہ گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ یہ ایسا بڑا کام تھا، ایسا بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچ سکتا تھا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے دیکھیں کس کس کو تکلیف ہوئی، سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچی، ان کے اپنے گھر کی بات تھی، ان کی انتہائی محبوب زوجہ محترمہ پر الزام لگایا جا رہا تھا، پھر اس کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سب گھر والے تکلیف میں مبتلا ہوئے، اور اس شر نے مسلم سوسائٹی کو، مسلم معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو اس کے اثرات جو تھے وہ بہت گہرے ہوئے، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے ان کو عذاب عظیم پہنچ جاتا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور حد مقرر کر دی۔ اس حد کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو مسلمان اس کام میں پڑ گئے تھے ان کو توبہ کا موقع مل گیا، دنیا میں ہی انہوں نے توبہ کر لی، ان پر حد جاری ہو گئی اور ان سے یہ گناہ جاتا رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بھیجا کہ حد بھیج دی، اور حد کے ساتھ جب وہ لوگ پاک ہو گئے
تو وہ اللہ کی رحمت میں سمجھیں کہ گھر گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو عذاب عظیم سے بچا لیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے معاملات میں پڑھنے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اگر کبھی ایسی کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو ہم اس شر میں اپنا حصہ لینے والے نہ ہوں۔ لیکن ایسا ہمارے معاشروں میں بہت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کوئی ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، خبروں میں ایک ذرا سی لائن آتی ہے اور اس پر کتنی کتنی کہانیاں بن جاتی ہیں، پھر ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے قد کے مطابق اس میں حصہ لینے والا بن جاتا ہے۔ تو سورہ نور بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے۔ معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے، بے حیائی سے بچنے کے لیے، اس کی ایک ایک آیت، اس میں بیان کیے جانے والے واقعات، یہ سب بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک پورا واقعہ ہمارے سامنے رکھا اور اس کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا کہ اگر اس طرح کے کام ہوتے ہیں معاشرے میں تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا کردار ان واقعات میں، ان خبروں میں حصہ ڈالنے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب تک ہمیں حقیقت کا علم نہ ہو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خبروں اور ایسی کہانیوں کا حصہ بننے سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 14 تک دیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے ہم اللہ کے فضل سے اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ میٹنگ دوبارہ جوائن کیجیے، میں اینڈ کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمد السلام للہ ورحمۃ رب اللہ۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قل رب زدنا علما، قل رب زدنا علما، قل رب زدنا علما۔ یا معلم آدم ابراہیم وعلمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا۔ جی ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ صورت آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اور امید ہے کہ آپ سب اسے سن کے آتے ہوں گے۔ تو ابھی کلاس میں جو موجود ہیں ان میں سے یاسمین آپ سنائیے سبق۔ یاسمین آپ کلاس میں موجود ہیں اگر تو سبق سنائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ بھی تلفظ کے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر حرف آپ کا واضح ہونا چاہیے بچے۔ بسم اللہ الرحمن
الرحیم والضحى واللیل اذا سجى. یہ واؤ پہ اور لام پہ آپ کی آواز ایسے لگ رہی ہے جیسے کھینچ رہے ہیں آپ، یہ نا آواز صحیح نہیں ہے. واللیلی، واؤ کے بعد لام کے اوپر شد ہے تو تھوڑی سی گرفت پکڑے نا اس حرف پہ، کیونکہ لام پہ تشدید ہے اور تشدید والا حرف مطلب ادھر دو لام ہے، تو تھوڑی سی آپ دیر لگائیں گے، دو حرف جتنی. واللیلی، واللیلی. واللیل لام کا واللیل مخرج بتائیں گے آپ؟ اور زبان کی نوک اور سامنے دانت، سامنے کے دانت کے آخری حصے میں روٹ پہ لگاتا ہوں. واللیل. جی، زبان کی نوک جو ہے سامنے رباعی نیاب اور اس طرح کر کے لام نون را کا مخرج ہے کہ ان کے مسوڑوں سے لگتی ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آگے سنائیے. واللیل اذا سجا. اذا کی دال نرم نہیں ہے آپ کی. یاسمین، آپ سبق سن کے آئے ہیں جو آپ کو کلاس میں بھیجا تھا گروپ میں؟ جی پریکٹس بھی کی دو کافی ٹائم. آپ اور مزید نیکسٹ جب آپ کو بھیجا جائے گا سبق تو آپ نے بار بار سننا ہے، پڑھنا نہیں بلکہ سننا ہے. سننے سے قرآن زیادہ اندر اترتا ہے بنسبت پڑھنے کے. پڑھتے وقت تو انسان غلط پڑھتا ہے تو وہ غلط ہی پھر پڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، پڑھیے. ایذا ایذا نرم، ایذا ایذا اذا سجا. واللیل اذا سجا. ما ودعك ربك وما قلى وما قلى. ٹھیک ہے، آگے بڑھو. ہلو. جی، میرے خیال سے آپ کا گلا خراب ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آگے عائشہ سہیل آپ سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. عائشہ بات سنیں. اذا کی زال نرم اور سین کی سیٹی واضح کریں. اذا اذا زبان کی نوک جتنی آپ سامنے والے دانتوں کے باہر والے کنارے سے لگائیں گے لفظ خود بخود نرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اذا اذا زا والی سیٹی نہیں آنی چاہیے اس میں. زال ہے تو نرم پڑیں گے کیونکہ حروف لثاویہ میں سے ہے. اذا سجا، سین کا تو مخرج ہی چینج ہے. اوپر نیچے کے دانت آپ آپس میں ملائیں اور سین کی سیٹی کو باریک ادا کریں. سجا، یہ والی آواز. اذا سجا. إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك لام کھینچ کے آپ فترضى. یہ والا جو آپ نے پڑھا ہے لام آپ کی لام الف لا والی بن گئی. اس کو جلدی پڑھیں. والا سوف، والا سوف. جی. ولسوف يعطيك ربك فترضى. یعطی میں آپ نے ہلا
ہلانا نہیں ہے آئین کو. اور ویسے بھی ہمارے ہاں جو پاکستانی ہیں وہ اکثر جو ہے ساکن حرف کو ہلا دیتے ہیں. ہر ساکن حرف نہیں ہلایا جاتا. یہ آپ سب قاعدہ یاد کر لیں, لکھ لیں اپنے پاس. صرف حروف قلقلہ کو ہلا کر پڑھیں گے, اس میں آواز رپیٹ ہوگی. حروف قلقلہ جب وہ ساکن آ رہے ہیں, اور وہ بس 5 ہیں, قاف طا با جیم دال, ٹھیک ہے, جن کا مجموعہ کتب جدن, یہ آپ سب کو یاد ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی حرف آپ نے ہلا کر نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. اور خاص کر جو ہمارا ساکن والا لام ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے, جیسے من الاولا میں ہے نا, جیسے جی اکثر جو ہے نا لام ہل جاتا ہے, اس پہ آپ نے گرفت پکڑنی ہے. اور ویسے بھی حروف قلقلہ کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی حرف آپ کا ہلے نا, ٹھیک ہے. تو یعطی کا یعین ویسے حلق سے ادا ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے منہ سے ادا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو حلق سے جب ادا کریں گے, تھوڑا مطلب پورے دھیان سے ادا کریں گے تو عین انشاءاللہ ٹھیک ادا ہوگی. یعطیک. اور فتح وا میں آپ کی را بالکل موٹی نہیں ہوئی ہے, را والی اردو والی را آپ نے پڑھی ہے, یہ را نہیں را ہے. زبان اوپر کی طرف اٹھائیں, زبان کی نیچے والی پشت اوپر کی طرف جب آپ اٹھائیں گے, یہ موٹا کرنے کا میں نے ایک آپ کو کلیہ بتایا تھا, تو را خود بخود موٹی ہو جائے گی. تا باریک اور را موٹی. یہی آئے دوبارہ پڑھیے. جی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بارک اللہ فیک, بہت بہتری آئی ہے. جی آگے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. نہیں, یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہاں پہ تو اظہار ہو رہا ہے, تن سوری. تو آپ تب کریں جی گے جی جب آپ اخفا کریں گے, نہ تو جی یہاں پہ اخفا ہے, نہ تو یہاں پر غنہ ہے, نہ تو جی یہاں پر اقلاب ہے. تو پھر جی چوتھا اظہار ہو رہا ہے, قاعدہ کون سا؟ اظہار ہی. اظہار ہو رہا ہے, ظاہر کریں آواز. جی جی. فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ٹھیک ہے, اللہم زد فزد. آپ کا تلفظ بہت بہتر ہے, بس مخارج پر آپ اپنی گرفت پکڑیں. جی جی. جی آگے ہے نور شہزاد, آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ربک پہ دیر لگائے, با پہ تشدید ہے, ودک میں بھی دال پہ تشدید ہے. ما ودعک ربک, ما ودك ربك وما قلى. نہیں, عین درمیان میں سکپ کر دیا آپ نے, پھر دیکھیں. ما ودك ربك وما نہیں, قلى. آپ پڑھ رہے ہیں ما ودک, عین چھوڑ رہے ہیں ابھی. پہلے آپ نے پڑھی تھی لیکن ابھی نہیں پڑھ رہے. ما ودعک, واو زبر دال, ود دال زبر دا, ودع عین زبر ع,
ودعك زبرك ودعك ما ودعك جی پڑھیے ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف آپ ایک زبر کو چھوڑ دیا نور آپ بالکل ریلیکس ہو کے سنائیے بالکل ریلیکس ہو کے سنائیے آپ صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن جلدی میں آپ غلطیاں کر رہے ہیں جی جی پڑھیے وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك آپ نے فحدث نام کھینچ لیا ہے سائلہ نہیں ہے ادھر وَأَمَّا السَّائِلَ بیچ میں میرے جو ہے نیٹ ورک سلو ہو گیا تھا تو آپ کے پیچھے والی آیات مجھے سمجھ نہیں آئی شاید میں بھی اس میں بھی مسٹیک ہو آپ کی وَأَمَّا السَّائِلَ وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث نعمتی کا تا جو ہے کھینچا گیا ہے نعمتی جلدی پڑھیں گے چلیں ابھی میں انشاءاللہ پڑھاؤں گی جب تو آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو بہت دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بارک اللہ فیک جی آگے جویریہ آپ سنائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹی کریں جویریہ والضحیٰ جی را میم موٹی پڑھیے را نہیں موٹی ہو رہی آپ الرحیم ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ٹھیک ہے بارک ألم اللہ فیک آگے آپ سنائیے طیبہ آپ سنائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما دیر کیوں فآوى لگائی ہے نے طیبہ عالم کیوں پڑھا علم جلدی پڑھیے علم علم
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك واو پہ ہونٹ گول کریں فآوا فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ماشاء اللہ بارک اللہ فیک جی جزاک آگے اللہ خیر شہانہ آپ سنائیے وعلیکم السلام شہانہ آپ سنائیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دھیمی دھیمی آواز میں نہیں اونچی آواز میں پڑھیے شہانہ دور سے آپ کی آواز آئے خوبصورت سی گھومتی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما اذا اور سین میں فرق کیجئے اذا سجا اذا سجا إذا سجى سجا نہیں سجا سجا سجى إذا جی سجى ما ودعك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى آخرتو میں اینڈ والا حرف تھا کھینچا گیا خیر بھی خیر ٹھیک نہیں پڑھا آپ نے ولل آخرتو خیرتو خا حلق سے نکالیے ولل میں سیدھی آواز ولل آخرتو خیر وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف والا يعطيك کو اتنا نہیں پڑھنا لمبا والا کو جلدی پڑھیں والا سوف ولسوف يعطيك ربك فترضى یعطیکا میں بھی عین آپ کی ہل گئی ہے ابھی آپ نے جوائن کیا ہوا تھا جب میں بتا رہی تھی پیچھے بھی ایک اسٹوڈنٹ کی مسٹیک ہوئی تھی یہی والی شہانہ اس وقت آپ کلاس میں موجود تھے جی میں کلاس میں موجود تھی جی تو ابھی آپ پھر دھیان کریں نا کہ اس وقت اس کی کون کون سی غلطیاں تھیں وہ آپ کی نہیں ہونی چاہیے جب ایک بندہ پڑھ رہا ہو تو دوسرا اپنا نہ پڑھے بلکہ وہ سنے تاکہ اگلی باری آپ کی بھی ہو سکتی ہے اور جب آپ دھیان سے سنیں گے تو اگلی مسٹیک آپ کی نہیں ہوگی جی پڑھیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ
عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما وأما السائل فلا تنهر لا تنہر وأما نہیں، فلا نہیں ہے، فلا ہے، فلا تنہر، لام زبر الف لا ہے، فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بارک اللہ فیک. ابھی جب میں پڑھاؤں گی تو آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی؟ آگے باریہ شبیر ہیں شاید، سنائیے سبق. بریہ ہیں یا بریہ ہیں، کیا ہیں؟ کلاس میں موجود ہیں، سنائیے سبق. باقی سب نے سنا لیا میرے خیال سے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ رہتی ہے تو وہ سنا سکتی ہے، نہیں تو پھر میں آپ کو پڑھاتی ہوں آگے. سب اپنے مائک اوپن کریں. آپ کی نظریں اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو قرآن پر، اور اگر موبائل میں آپ نے قرآن کھولا ہے تو بالکل آپ کی فنگر، آپ کی نظریں لفظ کے اوپر ہونی چاہیے. میری آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائے اور آپ کے الفاظ آپ کے منہ سے ادا ہونے چاہیے. اور اونچی آواز سے آپ نے پڑھنا ہے، سب کی آواز مجھے کلیئر سنائی دے. اور جب ایک آیت میں پڑھوں گی، پڑھنے کے بعد آپ سب رک جائیں گے تاکہ اگر آپ کی کوئی مسٹیک ہے تو وہ میں بتاؤں. چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. را کی آواز آپ کی بالکل واضح ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایک حرف واضح پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى. میرے خیال سے نیٹ ورک چلا گیا تھا، ابھی آپ کو میری آواز آئی ہے. یہ واد کا جو مخرج ہے، زبان کی کروٹ بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں کے مسوڑوں سے لگائیں. پھر سنیں، زبان کی کروٹ بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں کے مسوڑوں سے لگائیں. آپ زبان ادھر رکھیں، پھر مخرج ادا کریں. والضحى والضحى والضحى. والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى.
वाव की अदायगी के वक्त होंठों को गोल करना है आपने। वल्लैली, फिर वाव को डायरेक्ट लाम से मिलाएंगे, लाम के ऊपर तशदीद है, आप थोड़ा सा रुकेंगे। वल्लैली, लई में याय मद्दा है, वो याय मद्दा नहीं बल्कि लीन है, क्योंकि या साकिन से पहले जबर आ रही है। वल्लैली, लेकिन दूसरे वाला लाम आपने नहीं खींचना। वल्लैली, والليل इज़ा सजा, إذا سجى سجى आपकी जाल तो नहीं सुनाई दे रही, जा सुनाई दे रही है, जा वाली हल्की सी सीटी सख्ती वाली। जाल आपने नरम पढ़ना है, मैंने पहले भी बताया फिर बताती हूँ। जुबान की नोक आपने बाहिर वाले ऊपर, जिसको हम सनाया उलिया वाले दो दांत कहते हैं, जिसमें आप ता, दाल और ता का मखरज अदा करते हैं, यानी उसकी जड़ में आप लगाएंगे जब ता, दा, वा अदा करेंगे, और उन्हीं दांतों के बाहर वाले किनारे से आप शा, दाल और वा अदा करेंगे। एक चीज, जब आप बाहिर, जितनी जुबान बाहिर आपकी लगेगी नोक, उसकी हरफ खुद ब खुद नरम हो जाएगा। इज़ा, इज़ा, इज़ा सजा, إذا سجى पढ़िए। मा वद्दअक ما ودعك ودعك रब्बुक ربك ربك वमा क़ला وما قلى قلى वलल आखिरतु وللآخرة आखिरतु नहीं है, रा आपको खींच रहे हैं। वलल आपको खींचेंगे क्योंकि खड़ी जबर है कलिफ के बराबर। वलल आखिरतु, खा को पुर पढ़े, रा को भी पुर पढ़े। वलल आखिरतु وللآخرة وللآخرة खैर 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 خير لك मिनल ऊला من الأولى आपकी आवाजें मध्यम हो गई हैं, ऊंची आवाज से पढ़िए कुरान। वाला सौफा ولسوف युअतीका يعطيك يعطيك आइन को आपने झटके से नहीं अदा करना, क्योंकि झटके से ये हमजा का मखरज है कि हमजा को हम झटके से पढ़ेंगे और आइन को कदरे नरम पढ़ेंगे। आइन जब आप हलक से अदा करेंगे, बिल्कुल ध्यान से अदा करेंगे, तो आइन आपकी नहीं हिलेगी। युअतीक युअतीक يعطيك रब्बुक तर्ज़ा ربك فترضى
يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى فآوى आलम को आप जल्दी पढ़ेंगे और यती पे याय मद्दा है, थोड़ी देर लगाएंगे। मां पे इकफा है और आ वा दोनों का वजन एक जैसा रखना है। आलम यजीदका यतीमा فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر यतीमा को आप खींच रहे हैं, लास्ट पे खींचना नहीं इसको। फअम्मल यतीमा فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر قاف पे कलकला करेंगे क्योंकि कॉफ साकिन है और ह मोटी पढ़ेंगे, हाय वाली ह। तक़हर और रा में तकरार नहीं आना चाहिए, कर ये वाली आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान से अदा करेंगे। फला तक़हर فلا تقهر وأما السائل وأما السائل فلا تنهر فلا تنهر وأما بنعمة وأما بنعمتي यहाँ पर भी आइन है और आइन साकिन है तो हिलाना नहीं। निअमती निअमती वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस وأما بنعمة ربك فحدث जी, तो ये आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। अभी हमारी क्लास के 5 मिनट बाकी हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो किसी मखरज के से रिलेटेड या कोई भी, तो आप कर सकते हैं।
एन का मखरज है ना, इस ये बहुत मुश्किल लगता है। युक्ति का मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। आप मेन चीज प्रैक्टिस है, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आइन जिस वक्त आपकी पहली क्लास ली थी लाइव, शायद आपको याद होगा, या मे भी कोई आप में से उस वक्त मौजूद ना हो, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि 2014 में जिस वक्त मैंने मैट्रिक किया था, उस वक्त ये तजवीद का इतना दौरा नहीं था। तो उस वक्त मैंने जाकर कुरान अपना ठीक किया था, ठीक है, साथ साथ दरस निजामी किया और साथ साथ ये तजवीद भी अपनी बेहतर की, और बिल्कुल मेरा कुरान ठीक नहीं था। आज भी अगर मैं वो कुरान लेकर बैठूं तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला का कितना करम है मुझ पर कि उसने मुझे अपने कुरान के लिए चुन लिया। यानी उस वक्त कह लें कि मैं अपनी क्लास में से सबसे अदना थी जिसे कुरान नहीं आता था तजवीद के साथ, और आज सबसे ज्यादा मैं अपनी क्लास वालों में से सबसे ज्यादा, यानी मदरसे में भी और ऑनलाइन भी मैं जो है वो कुरान ही पढ़ा रही हूँ। तो इसमें मेरी जाती तौर पर कोई चीज नहीं है, सिर्फ मेहनत है, और मेहनत का अल्लाह ताला सिला नहीं रखते। और बाकी ये चीज जहन में लाना कि अभी हमारी इतनी उम्र हो गई है, या एक चीज हम गलत ही पढ़ रहे हैं, या इस तरह से हमारी जुबान आबादी हो चुकी है, तो हमारे लिए नामुमकिन है। हरगिज ऐसा नहीं, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। बहुत सारी ऐसी हदें होती हैं जो मुश्किल भी होती हैं और नामुमकिन भी होती हैं, उसे इंसान पार कर लेता है। और ये तो फिर कुरान है। मैंने आपको बताया कि सूरतुल कमर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 17 दफा कहा कि वलकद यस्सरनल कुरान फहल मिन मुद्दकिर, कि मैंने ये कुरान बहुत ही आसान बना दिया है, कोई इसको सीखने वाला है, कोई इसको हासिल करने वाला। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये कुरान हमें नहीं आएगा, क्या हमारे लिए मुश्किल है। अगर आप एक सूरत में एक हरफ भी ठीक कर लेते हैं, या आपका एक मखरज ठीक हो जाता है, तो ये आप हमें क्या आप सजेस्ट 4 करते दिन में 4 हरफ भी सीख लेते हैं। तो मतलब ज्यादा दफा सुना करें ये इतनी सूरतों को ऑनलाइन। आपने बताया था कि सुनने से ज्यादा अच्छा आ जाता है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी का जो है इंटरनेट का इशू है, तो आप लोग 2 मिनट वेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी क्लास का वक्त हो गया है। जी शहाना, आप पूछ रहे थे कि कुरान सुनने से, जी जी कुरान आप सुने, पढ़ने की बानिस्बत आप कुरान सुने, जो आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाती है आप ये सुने। ये नहीं तो जो कार्य आपको पसंद है, हर बंदे की अपनी पसंद है, कोई ना कोई कार्य आप उसके शौकीन होंगे, वो शौक से सुनते हैं, तो आप उनको लगाकर आप वो उनकी तिलावत सुने। इंशाल्लाह आप देखिएगा दिनों में आपका कुरान बहुत बेहतर हो जाएगा।
انشاءاللہ۔ جی ابھی ہماری کلاس کا وقت مکمل ہوا اور اگلی آپ کی کلاس ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں آواز نہیں آپ کی آ رہی ہے اور نہیں آ رہی کوئی۔ جی جی، آج بھی انشاءاللہ آپ کی ریکارڈنگ ہی پلے ہوگی، کیونکہ آپ کے جو باجی ہیں سائمہ باجی، ان کی طبیعت کافی خراب ہے، تو ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہم ریکارڈنگ ہی آج پلے کریں گے، اور لیکچر نمبر 4 انشاءاللہ آپ کا پلے ہوگا، اور کائنڈلی سب لوگ نوٹ ڈاؤن کریں، جو جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو لازمی طور پر نوٹ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ لیکچر جب پلے ہوگا تو مجھے کائنڈلی آپ ٹائپ کر کر بتا دیجیے گا کہ آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے یا نہیں لیکچر کی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع غزوہ بدر، اسباب، واقعات اور نتائج پر ہے۔ اس سے پہلے آپ نے غزوات کے بارے میں عمومی لیکچر جو ہے وہ سماعت فرمایا ہے۔ آج ہم غزوہ بدر کے بارے میں خصوصاً اس کے اسباب کیا تھے، کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر غزوہ بدر رونما ہوا۔ اسلام، پہلی بات جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک پرامن دین ہے، سلامتی اور امن والا دین ہے۔ اس کے اندر کسی پر کوئی ظلم، زیادتی کرنا، جبر کرنا یہ حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پرزور مذمت کی ہے، اور آپ پیغمبر امن بن کر ہی اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی تو پہلے ہی سال آپ نے جو اقدامات فرمائے اس کے بارے میں بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف توجہ کی کہ کس طرح اہل مدینہ کی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے اور وہ اقتصادی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں، ایسی منصوبہ بندی کرنا شروع کی۔ اور دوسری جانب اہل مکہ کے اندر یہ آگ بھڑک رہی تھی کہ مسلمان کیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بھی کفار مکہ، رؤوس مکہ، قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ یہاں پر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام، سکون اور چین سے بیٹھنے نہ دیا، بلکہ ایسی مہمات کا آغاز کیا جس کی وجہ سے دونوں طرف سے جنگوں کا آغاز ہوا۔ ابتداً ہم غزوہ بدر کے اسباب میں سے چند ایسے اسباب یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے غزوہ بدر رونما ہوا۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ دو طرح کی مہمیں تھیں، ایک غزوات اور دوسرے سرایا۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سریہ وہ فوجی مہم ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں، بلکہ آپ نے اپنے کسی صحابی کو بطور قائد بنا کر روانہ کیا ہو۔ اس کی مزید تفصیل اگر آپ نے پڑھنا ہو تو دکتور مہدی رزق اللہ کی کتاب السیرہ النبویہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ غزوہ ایسی فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں اور آپ نے بذات خود اسلامی لشکر کی قیادت کی ہو۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرایا کی تعداد 48 کے قریب ہے، جس کو محمد بن عمر الواقدی نے اپنی معروف کتاب المغازی میں تفصیلاً بتایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر اولیٰ سے پہلے 4 غزوات میں خود شرکت کی ہے اور 4 سرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے، جس میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریہ سیف البحر یعنی ساحل سمندر کی مہم، اس سے آغاز ہوا ہے۔ سریہ سیف البحر رمضان المبارک 1 ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی ہوا۔ الطبقات الکبریٰ السیرہ لابن ہشام میں اس کی تفصیل ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا گیا اور 30 مہاجرین اس میں شامل تھے۔ قریشی قافلہ شام سے آ رہا تھا اور اس میں 300 افراد شامل تھے۔ ابو جہل بذات خود اس قافلہ میں شریک تھا اور مقام عیس پر مسلمانوں کا اور کفار کا آمنا سامنا ہوا۔ جوہینہ کے سردار مجدی بن عمر نے دونوں فوجوں کے درمیان جنگ نہ ہونے دی اور ایک اہم کردار اس میں ادا کیا۔ دوسرا سریہ رابغ عبیدہ بن حارث کی جنگی مہم ہے اور یہ شوال 1 ہجری بمطابق اپریل 623 عیسوی ہوا۔ اس میں مسلمانوں کے امیر حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اور آپ کے ساتھ 60 مجاہدین تھے اور کفار کی طرف سے ابو سفیان اور اس کے ساتھ 200 افراد شامل تھے۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے مد مقابل تیر چلائے مگر کوئی خاطر خواہ جنگ نہ ہوئی۔ اسی طرح سریہ قرار سعد بن ابی وقاص کی مہم ہے، اس میں بھی دونوں فریقین کے درمیان جنگ نہ ہو سکی۔ اسی طرح غزوہ ابوا یا ودان ہے، یہ سفر 2 ہجری بمطابق اگست 623 عیسوی رونما ہوا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی فوجی مہم تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 دن اس سفر میں باہر گزارے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقام امیر مقرر کیا گیا۔ اور اس غزوہ کے دوران قبیلہ بنو زمرہ کے سردار عمر بن محشی الزمری کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ طے پایا۔ اسی طرح 5ویں مہم غزوہ بوات ہے اور یہ ربیع الاول 2 ہجری بمطابق ستمبر 623 عیسوی کو رونما ہوا۔ اس کی تفصیل الطبقات الکبریٰ میں 908 صفحہ ہے اور جلد نمبر 2 ہے، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس 200 مجاہدین کے ساتھ اس میں شریک ہوئے اور کفار کی قیادت امیہ بن خلف نے کی۔ اس میں 100 افراد اور 2500 اونٹ شامل تھے۔ غزوہ بوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بوات تک گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اسی طرح غزوہ صفوان ہے، غزوہ صفوان میں ربیع الاول 2 ہجری بمطابق ستمبر 623 عیسوی کو ہوا اور اسی غزوہ کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں قرظ بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ السیرہ النبویہ لابن ہشام صفحہ نمبر 288 جلد 2 میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ قرظ بن جابر فہری نے مسلمانوں کی چراگاہ کے اوپر حملہ کیا ہے اور مویشی لوٹے ہیں
اور خوف و ہراس پھیلایا ہے۔ تو نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مجاہدین کو لے کر اس کا تعاقب کرتے ہیں، مگر مشرکین بچ کر نکل گئے۔ تو یہاں پر بھی دونوں فوجیں آمنے سامنے نہ آ سکیں، اور بنیادی طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ کفار کی طرف سے یہ چھیڑ خانی کا ایک آغاز تھا، یا ظلم و ستم کا ایک آغاز تھا، یا مسلمانوں کو جنگ پر ابھارنے کا ایک آغاز تھا، اور بنیادی طور پر غزوہ بدر کا جو سبب بننے والی چیز ہے وہ یہ قرظ بن جابر فہری کا مدینہ منورہ کی چراگاہ کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور مسلمانوں کی عزت و عصمت پر حملے کا آغاز ہے۔ اسی طرح غزوہ عشیرہ یہ جمادہ الاولیٰ 2 ہجری بمطابق نومبر دسمبر 623 عیسوی کو رونما ہوا۔ اس میں نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 150 سے لے کر 200 تک مجاہدین تھے، اور آپ کے پاس 30 اونٹ تھے۔ غزوہ عشیرہ کا مقصد قریش کا ایک قافلہ جو ابو سفیان کی امارت میں شام جا رہا تھا، اس قافلے میں قریش مکہ کا خاصا سامان تھا، جس میں تقریباً 1000 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طلب کے لیے مقام عشیرہ پہنچے، مگر قافلہ نکل چکا تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ شام سے 1000 اونٹ، 50,000 دینار سونا، اتنا بڑا سامان لے کر آ رہا تھا، اور اس قافلے کی حفاظت کے لیے 40 آدمی مقرر کیے گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس قافلے کی اطلاع ملی تو آپ نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ اصلاً غزوہ بدر کبریٰ کا یہ ابو سفیان کا قافلہ بنیادی سبب بنتا ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور دونوں گروہوں کا آمنے سامنے آنے کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ تو سیرت نگاران بنیادی طور پر ابو سفیان کے اس قافلے کو جو ساز و سامان سے لیس تھا، اسی کو بنیاد بنایا ہے کہ غزوہ بدر کا یہی ایک سبب تھا۔ اسی طرح سریہ نخلہ ہے، یہ رجب 2 ہجری بمطابق جنوری 624 عیسوی کو ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جہش کو اس میں 12 مجاہدین اور 16 اونٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اور دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحریر لکھ کر دی کہ اسے 2 دن بعد کھولنا ہے۔ اس تحریر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھوایا تھا کہ جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو، اور وہاں قریش کے ایک قافلہ کی گھات میں لگ جاؤ۔ اور اسی قافلہ میں بہت سارا ساز و سامان، جس میں کشمش، چمڑے اور سامان تجارت کی ایک کافی مقدار موجود تھی۔ کشمش اور اسی طرح دیگر سامان لے کر جو قریشی قافلہ تھا، جس میں عمر بن حضرمی، حکیم بن کیسان مولا، عبداللہ بن مغیرہ اور اس کے بیٹے عثمان اور نوفل وغیرہ شامل تھے۔ قریشی قافلہ جب ان کو مل گیا تو مسلمانوں کے قافلے نے یہ مشورہ کیا کہ آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو حرام مہینے کی بے حرمتی ہوگی، رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہی فیصلہ کیا گیا کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے لشکر نے عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا، جو اس قافلے کا سالار تھا، اور عمر بن حضرمی قتل ہوا اور باقی افراد اس میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی سریہ کی صورت میں عمر بن حضرمی جو مقتول تھا اس کا خون بہا دینا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت پر باز پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ دونوں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا اور خون بہا ادا کیا گیا۔ تو سیرت نگاران خصوصاً محمد بن عمر الواقدی اور ابن حشام، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں یہ جو عمر بن حضرمی ہے، اس کے قتل کو بھی بنیادی سبب گردانا ہے غزوہ بدر کا، کہ جس کے نتیجے میں یہ بہت سارے اسباب آپس میں مل کر ایک ایسی صورتحال اختیار کر لیتے ہیں کہ جس میں دونوں فریقین کے درمیان ایک عداوت، دشمنی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 4 سرایہ اور 4 غزوات جو غزوہ بدر کبریٰ سے پہلے رونما ہوئے، یہ اصلاً غزوہ بدر کبریٰ کے بنیادی اسباب میں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں جو اہم بات غزوہ بدر کے اسباب میں شامل ہے وہ یہ ہے، کسی بھی صورت میں کفار مکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ اہل مکہ کی جو تجارت تھی وہ شام کی منڈی کے ساتھ وابستہ تھی، اور شام جانے کے لیے مدینہ منورہ سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہترین اور بصیرت افروز اقدامات کے ذریعے مدینہ منورہ کی ریاست کو فلاح و کامرانی کی طرف گامزن فرما دیا، تو ان کو اور بھی زیادہ تشویش ہوئی، اور ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مسلمان ہماری تجارت کو، ہماری معیشت کو تحقیق کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے پورے عالم کو یہ تاثر دینا مناسب سمجھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارا راستہ روک رہے ہیں۔ حالانکہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سب اقدامات دفاعی نوعیت کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کفار مکہ پر حملہ آور ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد مسلمانوں کی تجارت اور معیشت کو مضبوط بنانا تھا۔ اور کسی بھی حکمران یا کسی بھی قبیلے کے سربراہ یا بڑے کی یہ ایک بنیادی ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے ایسے اقدامات کرے۔ تو غزوہ بدر کبریٰ یہ بنیادی طور پر ان اسباب پر مشتمل ہے جن کو ان بنیادی تمہیدی گفتگو میں نے واضح کیا ہے۔ غزوہ بدر کے جو بنیادی اسباب تھے وہ اس پہلا حصہ میں نے بیان کیے۔ انشاءاللہ تعالی دوسرے حصے میں غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ ہم اپنے لیکچر کے دوسرے حصے کا آغاز غزوہ بدر کے واقعات سے کرتے ہیں۔ ابو سفیان چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے قافلے کو بچا کر لے گیا، جبکہ اس سے پہلے وہ اہل مکہ کو مسلمانوں کی طرف سے جو خدشہ اور خطرہ تھا اس کی اطلاع کر چکا تھا۔ ادھر سے اہل مکہ کی طرف سے ابو جہل کی قیادت میں قافلہ نکلتا ہے، اتنی دیر میں ابو سفیان کا قافلہ بھی مکہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو ابو سفیان ابو جہل کو جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ابو جہل جو تعصب کی آگ میں بھڑک رہا تھا، اس نے کہا خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر 3 دن قیام کریں، اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لونڈیاں گانا گائیں گی، سارا عرب ہمارا حال سنے گا اور ہمیشہ کے لیے دشمن پر دھاک بیٹھ جائے گی۔ السیرہ النبویہ لابن حشام میں ابو جہل کے اس خطاب کی تفصیلات موجود ہیں، اور اس نے واپس پلٹنے کا جو مشورہ ہے اس کو قبول نہ کیا۔ تو اس کا لشکر کی اطلاع جب نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، تو آپ نے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا، اور ابو جہل کا جو قافلہ ساز و سامان کے ساتھ لیس، اسلحہ کے ساتھ لیس مکہ سے روانہ ہو رہا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی خبر دی۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہوئے، جس کی تعداد صحیح بخاری باب عدت اصحاب بدر حدیث نمبر 3959 میں 313، 314، 317 یا 319 کی بتائی گئی ہے۔ البتہ مشہور یہی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اس میں مہاجرین 82، 83 یا 86 اور 231 انصار تھے۔
جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، ایک گھوڑا زبیر بن عوام اور دوسرا مقداد ابن اسود کا، اور 70 اونٹ تھے۔ مسند احمد شاکر کی جو تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، اس میں اس کی تفصیلات کو تحقیق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں عبداللہ ابن ام مکتوم اور بعد میں ابو لبابہ عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی لشکر تیار کیا، اس میں چھوٹے بچے معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ ابن افرا اور معوذ ابن افرا یہ بھی شامل تھے، بوڑھے بھی شامل تھے، نوجوان بھی شامل تھے۔ اور کفار کا جو لشکر ہے اس کی تعداد 1000، السنن الکبریٰ للنسائی میں یہ روایت ہے۔ مشرکین مکہ کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرہیں، اور ابو جہل بن حشام اس کا سپہ سالار تھا۔ کھانے کے لیے روزانہ 9 اونٹ اور 9 یا 10 اونٹ ذبح کیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر کا آغاز بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا، دعاؤں اور التجاؤں کے ساتھ کیا۔ اللہ کے حضور دعائیں اور التجائیں فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقام پر پہنچ کر رات بسر کی۔ اور یہاں سیرت نگاران لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں کفار مکہ سے پہلے پہنچتے ہیں اور جنگی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس انداز کے ساتھ تسلیاں دے رہے تھے اور اپنا شوق اور ولولہ ظاہر فرما رہے تھے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور کودنے کا حکم دیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے اور ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ سیرت النبویہ علی ابن اسحاق میں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوری تقریر موجود ہے کہ جس میں یہ جوش، ولولہ اور جذبہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں خیمہ لگاتے ہیں، آپ کے ایک صحابی حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ جو خیمہ یہاں پر لگایا ہے، یہ آپ نے اپنی مرضی سے لگایا ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے لگایا ہے۔ تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ خیمہ اس مقام کی بجائے اس جگہ پر لگا لیا جائے تو یہ جنگی نقطہ نظر سے بہت بہتر ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ قبول فرماتے ہیں اور ایسا اسوہ چھوڑتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے ایک سپہ سالار کے لیے کہ اگر اس کا ادنا فوجی بھی اس کو کوئی مشورہ دے تو اس کو وہ قبول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ادنا صحابی کا مشورہ قبول فرما کر یہ بہترین جنگی روایت جو امت مسلمہ کے سپہ سالاران کے لیے ایک نمونہ قرار پاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسوہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی میدان بدر میں پختہ اور سیسا پلائی دیوار کی طرح اکٹھے ہو گئے، جس سے کفار کے دل پاش پاش ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے مبارزت میں مسلمانوں کی طرف سے جن لوگوں نے شرکت کی ان کے نام پیش کرتے ہیں: عبیدہ بن حارثہ، حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کفار مکہ کی طرف سے ربیعہ کے بیٹے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ۔ سنن ابی داود الجہاد فی المبارزہ حدیث 2665 میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اسود بن عبد الاسد مخزومی مبارزت سے قبل ہی حوض پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ الرحیق المختوم کی تفصیلات کے مطابق مبارزت سے پہلے ہی قتل ہونے والا اسود بن عبد الاسد مخزومی یہ جنگ بدر کا پہلا مقتول ہے۔ کتاب المغازی للموسیٰ بن عقبہ کے مطابق سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے، سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا، جس میں یہ تینوں کافر مارے گئے اور جہنم واصل ہوئے۔ اور ایک بات جو یہاں بہت ہی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ابو لہب جو کفار مکہ کا سردار تھا، جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا، وہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوا۔ اس نے اپنی جگہ عاص بن حشام کو بھیج دیا جس نے 4000 درہم لیے اور ابو لہب کی جگہ جنگ بدر میں شرکت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ آیت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً ہمارے بارے میں نازل کی ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे और सफ़ें दुरुस्त करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा अनजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अनशदुका अहदका व वअदका, अल्लाहुम्मा इन तुहलिका हाज़िहिल इसाबतल यौमा ला तुअबद, अल्लाहुम्मा इन शिअता लम तुअबद बादल यौम अबदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज़ के साथ ये दुआ फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधा मुबारक पर जो आपकी काली कमली थी वो ज़मीन पर गिर गई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी काली कमली मुबारक उठाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी आंसुओं से तर है, ज़मीन भी वो आंसुओं के पानी की वजह से तर हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गड़ा कर दुआएँ करते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल यकीनन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की दात हमें रुसवा नहीं करेंगे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने फ़रिश्ता जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घबराएं मत, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की दात आपको यकीनन कामयाबी अता करेंगे और इस अंदाज़ में कामयाबी अता करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों के ज़रिए आपकी मदद फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, शाहतिल वजूह अल्लाहुम्मा अरइब कुलूबहुम व ज़लज़िल अक़दामहुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में मुट्ठी के अंदर मिट्टी लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ऐ हमारे नबी इस मुट्ठी को खोलिए और मिट्टी फेंकिए, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुट्ठी मिट्टी वाली फेंकी जो काफिरों की आंखों के अंदर चली गई। इस अंदाज़ के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद फरमाते हैं, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मआकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्की फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअबा फ़ज़रिबू फ़ौक़ल आनाक़ वज़रिबू मिनहुम कुल्ला बनान। ऐ प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना काम करिए, आप शुजाअत और बहादुरी दिखाइए और काफिरों के काफिरों की गर्दनों पर मारो, उनके जोड़ पर मारो और उनको तहक़ीक़ करना, नेस्त व नबूद कर देना, तबाह बर्बाद कर देना, ये हमारा काम है। ग़ज़वा बदर में इब्लीस भी इंसानी शक्ल के अंदर आया और वो सराका बिन मालिक की शक्ल में था और शैतान लईन ये कुफार को तसल्लियाँ दे रहा था और इसी शैतान को हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पकड़ा। और इस जंग का सबसे अहम वाक़या वो अबू जहल का कत्ल है। वो अबू जहल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ़ें देने वाला है। इसका नक्शा बहुत खूबसूरत जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला ने खींचा है, अस्सीर अली इब्न हिशाम में मौजूद है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, जब बदर की लड़ाई के लिए सफ़ें लग चुकी थीं और मेरे जहन में ये बात थी कि आज मैं अपनी बहादुरी के खूब जौहर दिखाऊंगा, क्या देखता हूँ मेरी दाईं जानब भी एक छोटा बच्चा है, बाईं जानब भी एक छोटा बच्चा है और मुआज़ बिन अफ़रा है, मुअव्वज़ बिन अफ़रा है, ये दो छोटे बच्चे, और मुआज़ बिन अमर बिन जमूह है, ये दो छोटे बच्चे। सही बुखारी में हदीस नंबर 31 और 41 में इसकी तफसीलात हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैं ये सोच रहा था, उनमें से एक बच्चा कहता है, चचा जान आप हमें अबू जहल के बारे में बताइए, वो कौन है। मैं पूछता हूँ, बेटा तुम उसको क्या कहोगे। कहने लगे, हमने सुना है, हमारी वालिदा ने हमें ये बताया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकालीफ देने वाला है, मुसीबतें और परेशान करने वाला है। कहते हैं कि अभी मैं उनकी तरफ, अबू जहल की तरफ इशारा कर रहा था, मेरा हाथ नीचे नहीं आया कि उन दो छोटे बच्चों ने इतनी सरपट दौड़ लगाई कि उन्होंने अबू जहल के घोड़े के ऊपर हमला कर दिया और घोड़े की टांगें काट दी और वो कुफर का सरदार और लीडर और सरगुना ज़मीन बोस हो जाता है। यहाँ तक कि ये दोनों छोटे बच्चे उसको कत्ल कर देते हैं। और हदीस की किताबों में, सही बुखारी में ये तफसीलात भी मौजूद हैं कि जब बदर की लड़ाई ख़त्म हुई तो अबू जहल की नाश जो है, नाशों के दरमियान अबू जहल की नाश तड़प रही है और अभी उसमें कुछ सांस बाकी हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने देख लिया और दौड़कर उसकी छाती के ऊपर बैठ के अबू जहल कहने लगा, बकरियों के चरवाहे, क्या तू मुझे कत्ल करेगा? ज़रा मेरी गर्दन को नीचे से काटना ताकि ये पता चले ये किसी बहादुर की, किसी बड़े सरदार की नाश है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी गर्दन उड़ा देते हैं और लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। आप फरमाते हैं, मुस्नद अहमद में है, 316 नंबर हदीस है, फरमाते अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये इस उम्मत का फ़िरऔन था आज जिसको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को यह भी कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जंग नहीं करना चाहते थे, ये ज़बरदस्ती लाए हैं, इन्हें कत्ल नहीं करना। इनमें बनु हाशिम में से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबू अल बख्तरी बिन हिशाम हैं और अबू अल बख्तरी बिन हिशाम को इसलिए कत्ल करने से मना किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना एहसान का बदला चुकाया करते थे। आप फरमाते हैं कि इसको इसलिए कत्ल नहीं करना क्योंकि बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब का जो बाइकाट किया गया था, इसके सहीफ़े को चाक करने वाला यही अबू अल बख्तरी बिन हिशाम। और उमैया बिन खलफ को देखते ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसको वो तकलीफ़ें दिया करता था, कहते हैं उमैया बिन खलफ जो मक्का में हज़रत बिलाल को तकलीफ़ें पहुँचाता था, बदर में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको कैदी बना लिया। जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो फरमाया, अब मैं ज़िंदा रहूँगा या ये रहेगा। उन्होंने मदद के लिए इंसार को पुकारा और मिलकर
امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ فتح الباری، البدایہ والنہایہ، زاد المعاد میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ جنگ بدر میں عکاشہ بن محسن کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لکڑی کا پھٹا تھما دیا تو وہی تلوار بن گئی، اس تلوار کا نام اون رکھا گیا۔ یہ تلوار مستقلاً حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا گیا۔ اسیرہ نبویہ لابن ہشام میں مرسل سند کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر ابدری کے ہاتھوں کو باندھا، اور جب ابو عزیز بن عمیر ابدری نے کہا اے میرے انصاری بھائی، اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ، جب ایک انصاری صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو باندھ رہا تھا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے ہیں اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے۔ اس طرح کے مناظر بھی جنگ بدر کے دوران سامنے آئے کہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل ہیں، بانجا اور ماموں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ یہ اصلاً اسلام ہی کی محبت تھی کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی محبت تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ جذبے پیدا ہوئے۔ اس جنگ میں 70 قتل کر دیے گئے اور 70 قیدی بنا دیے گئے، اور اس جنگ میں 14 شہداء مسلمان ہیں، جس میں 6 مہاجرین ہیں اور 8 انصاری ہیں۔ کتاب المغازی للواقدی میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ کا خاتمہ ہوا، دشمن نے بھاگنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتولین کفار کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جب اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جب اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے نکالا جب اوروں نے مجھے پناہ دی۔ فتح الباری کے اندر 368 اور جلد نمبر 7 میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ 24 سرداروں کی نعشوں کو بدر کے گندے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، یہ ان کا عبرتناک انجام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ کی، اس انداز کے ساتھ کی جس کے بارے میں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر، کتار اب بھی مسلمانوں کے اندر اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اپنے نبی کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات پر ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ لوگوں نے اچھے سے لیکچر سنا ہوگا اور نوٹس بھی لیے ہوں گے انشاءاللہ۔ کلاس کو ہم اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ